मग़फ़िरतुहु। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरन। मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स, अल्लाह पाक आप लोगों को सदा सलामत रखे और इसी तरह से ये चिराग आप जला के बैठे रहें, ये चिरागा होता रहे जिसमें नातें भी पढ़ी जाती हैं, कुरान भी पढ़ा जाता है, हमद भी पढ़ी जाती है, सीरा भी पढ़ी जाती है, नफ्सियात, इंसानी नफ्सियात, इखलाकियात, रूहानियत, जस्मानियत सब सीखा जाता है। अल्लाह करीम जिसने भी दामे दिल में सुखने कदमे जो कदम उठाया है, जो अपना हिस्सा डाला है, अल्लाह करीम सबको रंग दे, हरा भरा कर दें और इसके लिए दुआएं मांगने वाले सदा सलामत रहें इंशाअल्लाह लजीज़। तो जैसा कि टॉपिक से अभी हमारी सिस्टर ने बताया कि रमज़ान की आमद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम हमें रमज़ान तक सलामती से इंशाअल्लाह पहुँचाएँ और सेहत शफाएँ भी दें, आगे पीछे आस पास आफियत बरकत रखें, हमारे प्यारे सलामत रहें, घर बार, नौकरियाँ, रोज़गार, रोटी रोज़ी सब कुछ, ईमान सलामत रहे, ताकि हम पूरी तैयारी के साथ रमज़ान में दाखिल हों, रमज़ान में वो सारी कमाई कर सके जो कब्र की रोशनी का बायस हो, नूर का बायस हो, वसअतों का बायस हो और इंशाअल्लाह खैरें बांटने वाले बने, खैरें हासिल करने वाले बने और अपने छलकते में से मखलूक को दें इंशाअल्लाह लजीज़। सबसे बड़ी बात जो रमज़ान की आमद से पहले जो सबसे बड़ी तैयारी हमें करनी है वो तो ये है कि अपनी रूहानियत को बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़े? ताल्लुक़ मौला कैसे बने, रब से राब्ता कैसे बने, पालनहार से कैसे हम लोग जफ्फी डाल लें, हाथ में हाथ डाल लें और भाग पड़ें उसकी रहमतों के साए में, कबूलियत इंदल्लाह कैसे कराएं, क्योंकि ये तस्बीह और मसल्ला खुद से नहीं मिलता, हमारी औकात ही नहीं है, ये ऊपर से अता होता है, ऊपर से फाइल चलती है, कबूलियत होती है, फिर बंदा तस्बीह मसल्ले के साथ जुड़ता है, रूह रूहानियत जागती है, रोशन पर नूर हो जाती है, ये राबते बनते हैं और राबते के लिए वेल इन टाइम तैयारी करनी होती है। अगर हम दुनिया के कामों के लिए देखें तो कितनी तैयारी होती है, यानी बच्चे की आमद जो है वो 9 महीने बाद है, पहले से उसका रूम डेकोरेट हो रहा है, पता नहीं क्या क्या रिसर्च की जा रही है, उसका कॉट कहाँ से आएगा, उसका स्ट्रॉलर कहाँ से आएगा, उसके कपड़े, उसके डायपर किस साइज़ के, किस एज तक, इतना कुछ। हॉस्पिटल्स में पेरेंट्स की ट्रेनिंग होती है, अब्बा को डायपर लगाने सिखाए जाते हैं, यानी तैयारियां होती हैं, शादी होती है, कहाँ से हाल, कौन सा हाल, खाने टेस्ट किए जाते हैं, ड्रेसेस पाकिस्तान से बनवाने हैं, वहाँ से बनवाने हैं, दुपट्टा यूं तो यूं, यानी क्या कुछ नहीं किया जाता। दुनिया के कामों के लिए तो हम इतनी प्रिपरेशन करें कि हमें साल पहले हम यूँ समझें कि जूता उतार के हाथ में पकड़ लेते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन रमज़ान जैसा महीना जिसमें अबदी ज़िंदगी की आग से बचना है, उसके लिए हम बैठे रहे और कि चलो जिस आज चांद निकलेगा, अच्छा निकला है कि नहीं निकला, ठीक है सुबह रोज़ा रख लेंगे, तो ये तो कोई बात बनती नहीं बल्कि फबती नहीं है। ये वो सौदा है जो इस बाज़ार दुनिया में कामयाब है, नायाब है। एक महीना मेरे रब ने रख दिया जिसमें आर्टिफिशियल सा माहौल बना दिया है कि शैतान को बांध दिया और कहा कि चलो नेकियां करो। जैसे छोटे बच्चे नहीं घर घर खेलते हैं, छोटे छोटे घरौंदे बना के बेड के नीचे घर बना लिया और फिर कहा कि हम ये हमारा घर है, हम इसको चला रहे हैं, ये हमने चेयर पे बैठ के गाड़ी चल रही है। बिल्कुल इसी तरह मेरे रब ने हमारे लिए ऐसा ही एक आर्टिफिशियल सा माहौल बना दिया है। शैतान को तो काबू कर लिया और कहा कि चलो अब तुम नेकियां करो, नेकियां नेकियां खेलो। वो उसकी रहमत देने को तैयार बैठी होती है। और ऐसे महीने के लिए 11 महीने बंदा क्यों ना इंतज़ार करे, क्यों ना तैयारी करे। अब हमारे पास कुछ हफ्ते बचे हैं और इन हफ्तों में हमने अपनी रूह रूहानियत को बढ़ाना है, कबूलियत इंदल्लाह करानी है। और उसका पहला तरीका क्या है कि पिछले महीने, बीते महीनों में जो गलतियां, जो गुनाह, जो लग़ज़शें, जो कदम बहके, जो डोले, उन जगहों पे गे नहीं जाना बनता था, आँखों ने वो देखा जो नहीं देखना बनता था, हदें तोड़ी, कुछ न कुछ हर लम्हे गलत किया, सोचा, देखा, भाला, सब कुछ ही गलत हुआ। बल्कि मैं तो कहती हूँ चलता फिरता अगलातनामा हम बने रहे। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस्तग़फ़ार से धुलाई करनी है, डिटर्जेंट डालना है, इस्तग़फ़ार का अपने आप को बिल्कुल चिट्टा लिशका हुआ बना देना है, गोरा चिट्टा, गुनाहों से पाक, उसकी रहमत देने पे तैयार। रातों को जागें, इस्तग़फ़ार करें, हम मनाएं उसको कि मेरे करीम मालिक
رمضان سے پہلے ہمیں گناہوں سے دھو دے، تاکہ ہم لشکتے ہوئے رمضان میں داخل ہوں اور لوٹ ڈالیں نیکیوں کی۔ تیری جو سیل ہے نا، اس سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں، اور خود چاہتا ہے کہ میرے بندے آئیں، یا عبادی آجو ذرا، لاڈیوں لاڈیوں سے بلاتا ہے کہ آجو تمہیں دوزخ کی آگ سے بچاؤں۔ تو استغفار ہم کثرت سے شروع کریں، اور اس توجہ والی استغفار کہ اپنے بڑوں کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، اور پوری امت کے لیے۔ امت کا ساتھ ہر معاملے میں لے کے چلنا ہے، اکیلے چلے تو کیا چلے، میں، میرا بچہ، میرے گھر والے، میرے دوست، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ اپنی دعاؤں کو وسعت دینی ہے، اپنی آبرش کو بلند کرنا ہے۔ اللہ ہمارے آبا، ہماری نسلیں اور امت کے جن و انس، ان کو لے کے ہم چلیں گے اور ان کے لیے مانگیں گے، اور توجہ سے دعا اور استغفار کا دامن تھامیں گے، تاکہ دھلے دھلائے رمضان میں داخل ہو جائیں۔ جیسے باقی ایونٹس کی ہم تیاری میں سالہ سال لگاتے ہیں، کچھ ہفتے اگر ہم رمضان کی آمد کے لیے لگا لیں تو کیا ہی اچھا ہو، اور اخلاق پہ محنت کریں۔ ہوا یہ ہے کہ اخلاق پوری امت سے، بدقسمتی سے دل دہلتا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن اخلاق بہت، یوں سمجھے اخلاق کا دیوالیہ نکل گیا ہے، بینکرپٹ ہو گئے ہم اخلاق میں۔ اگر ہم اخلاق دکھاتے بھی ہیں تو وہ ظاہر ہوتا ہے، اوپر سے ہوتا ہے، وہ اندر سے اخلاق کی قدریں مٹ گئی ہیں۔ وہ جو اخلاق وجود سے چھلکتا تھا نا، وہ زبان ہو، وہ ہاتھ ہو، وہ آنکھوں کے اشارے، لوگوں کو تولنا جانچنا، وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اخلاق پہ ہمیں محنت کرنی ہے، اخلاق کی زمین کو تیار کرنا ہے، استغفار سے راستہ ہموار کرنا ہے، اخلاق پہ مشقت کر کے اپنے دل اور دماغ اور سارے اعضاء کو الائن کرنا ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں، جھکیں، گناہ سے بچیں۔ پھر اگلا سٹیپ یہ کرنا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے نا، روزہ بنیادی چیز ہے۔ جو بھی صحت مند ہیں، جنہوں نے روزے انشاءاللہ رکھنے ہیں، اور سب نے رکھنے ہیں، تو ابھی سے نفلی روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھے ہیں۔ گویا وہ ایک ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے آؤٹ لائن ہے، ابھی فل خاکہ بننے سے پہلے اس کے ڈرا کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صبح میں جاگنے کی عادت ڈالیں۔ جب روزے کے لیے جاگیں گے تو نفل کا بھی اہتمام ہوگا، تہجد گزار بھی ہوں گے، تو پھر رمضان میں سہولت ہوگی، اور وہ وقت توبہ کی قبولیت کا ہے۔ میرا رب آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سمیت پکار رہا ہے، اور لوگ لوٹ رہے ہیں۔ ہمیں روزوں کا اہتمام لازمی کرنا ہے، اس تیاری کا یہ بنیادی حصہ ہے۔ اور تلاوت قرآن میں غوطہ زن ہونا ہے، ترجمے سے ہوں، تفسیر سے ہوں، قرات سے ہوں، ریڈنگ سے ہوں، سمجھ سے ہوں، سوچ سے ہوں، لسننگ سے ہوں، اس کو میمورائز کرنے سے ہوں، تاکہ ہماری سپیڈ بلٹ ہو، ہماری توجہ بنے، ہمارے فلو آئے، ہمارا تلفظ درست ہو۔ جہاں آپ کا سینگ سماتا ہے، جہاں آپ کا دل لگتا ہے، قرآن بائیں پھیلائے انتظار کر رہا ہے۔ ہماری بہنیں دن رات مشقت کر رہی ہیں اور بلا رہی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارے سورج ہیں، سورج ہونے کے دعوے دار ہیں ہی نہیں، یہ سارے چراغ ہیں، اپنے حصے کی روشنیاں مستار لیے بانٹتے پھر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، جڑ جائیں قرآن سے۔ یہ رمضان کی تیاری کی بڑی بنیادی چیز ہے۔ نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ نوافل پڑھنے کی عادت ہوگی تو تراویح میں دل لگے گا نا۔ اگر ہم نے صرف فرض پڑھ لیے، اور وہ جو 10 نمازیں ان کا اہتمام نہ کیا، تہجد کے وقت جاگے نہیں، تو روزوں میں کیسے جاگیں گے؟ استغفار مانگی نہیں ہے، کیونکہ وہ استغفار کی قبولیت کا ٹائم ہے، ہر وقت ہی قبول ہے، 24/7 مومن آن ڈیوٹی ہے۔ اور اللہ کریم نے ہمارے دائیں بائیں کندھوں پہ کرام الکاتبین کی شکل میں ہمارے ساتھ وہ فرشتے لگا دیے جو چوکتے نہیں، بھولتے نہیں۔ ایک ایک لمحہ ہماری سوچیں، ہمارے عمل، ہمارے اخلاق، ہمارے اخلاص سارے ان کے سامنے کھلے پڑے ہیں۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ نوافل کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ تراویح کے لیے ہم تیار ہو سکیں، اور گناہوں سے ہجرت نیکیوں کی طرف کرنی ہے۔ رجب سے شعبان سے ہوتے ہوئے رمضان تک کی ہجرت کا سفر ہے، اس میں مشقت کرنی، ہجرت ہو اور مشقت نہ ہو۔ باقی ہجرتیں تو ہم نے پڑھی ہیں، لیکن بیک ہوم سے یہاں کی ہجرت ہمیں یاد ہے، اور پہلے 2-4 سال سب کے سینوں پہ لکھے ہوئے ہیں، کبھی نہیں بھولتے۔ جہاں پہلی دفعہ اترے تھے نا، اس شہر میں اب بھی جائیں تو سانس رکنے لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہر ایک کو وہ تجربہ ضرور ہوا ہے۔ تو ہم نے گناہوں سے نیکیوں کی طرف
زبردست قسم کی ہجرت کرنی ہے، اور رمضان سے پہلے یہ ہجرت کر گزرنی ہے. اذکار کو بڑھانا ہے، مسلے سے جڑنا ہے، فوکسڈ ہونا ہے، گول سیٹ کرنے ہیں. اور یہ 5 ہفتے ہمارے گول سیٹ کرنے کے لیے بہت تھوڑے ہیں. اس سے پہلے ہمیں بھاگ پڑنا چاہیے تھا، ہم لیٹ ہو گئے. اپنے میڈیکل چیک اپس ہمیں کرانے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر نہیں لگانے، لیبز میں ان دنوں نہیں جانا، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. فیملی گیدرنگز کو ابھی سے کر کے ملنیاں ملانیاں کر لینی ہے. افطار پارٹیوں کے نام پہ فیشن شو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہماری تراویح جو ہے وہ بھی نکل جائے اور ہم بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، ڈسکشن کریں. کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ فیملی گیدرنگز پہلے کریں، اور اگر آپ کو بہت شوق ہے افطاریاں بھیجنے کا تو لوگوں کے گھروں میں بھیجیں، لیکن پہلے انہیں بتا دیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم بھیجنے والے ہیں. خود بھی بریانی کا دیگچا بنایا ہو اور باہر بھی بریانی کی ٹرے آ جائے تو رونا آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی اپنے پاس رکھنا ہے. اور بیک ہوم میں کتنی ضرورت ہے. افغانستان جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں کیا حالات ہیں، مدد کریں وہاں لوگوں کی. یہاں ہم ہر گھر میں سیخ کباب، سموسے، پکوڑے، بیک چکن بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. لہٰذا پلیز یہاں پہ پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیک ہوم میں دیں لوگوں کو. اپنے کلازنٹس کو آرگنائز کریں، فالتو سامان نکالیں، بھیجیں جہاں جہاں بھیج سکتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے دیں. بعد میں بوریاں بھر کے ہمارے بچوں نے سڑک پہ رکھ دینا ہے گاربیج والے دن. اور تھارو ڈیپ کلیننگ کریں، نفس کی بھی، وجود کی بھی، گھر کی بھی، اور تیار ہو جائیں. اور اپنی کوکنگ کے لیے بھی اپنی پلاننگ کر لیں. لمبی چوڑی کوکنگ سے کوئی اسکیجول نہیں ہے، جو کچھ بنانا ہے بنا کے فریزر میں رکھ دیں. روحانیت پہ محنت، جسمانیت پہ محنت، سوشلائزیشن کو آپ نے سیٹ کرنا ہے اپنے لیے. اور پھر یہ ساری جو آپ کی محنت ہے نا، یہ آپ کی نفلی عبادت ہے کہ آپ ابھی سے تیار ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ میرے گھر میں کوئی آ رہا ہو اور وہ آئے تو میں باہر بکے لے کے کھڑی ہوں، تو وہ کہے گا اچھا آپ اتنی سردی میں باہر کھڑی ہیں. تو میں کہوں کہ ہاں ویر، میں نا آپ کا انتظار کر رہی تھی. میں نے کہا آپ نے آنا ہے تو پہلے ہی کھڑی ہوگی کہ میں اپنے ویر کو گاڑی سے نکلتا دیکھوں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا کہ میری بہن، کہ میں صدقے جاؤں، اس کو اتنا شوق ہے مجھ سے ملنے کا. تو یہ رمضان ہے، اس کے پہلے یہ جو کچھ ہم اہتمام کر رہے ہیں، یہ ہم بکے لے کے کھڑے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا، اب اللہ پاک اپنی رحمتوں سے ہم پہ صدقے واری نچھاور 70 مائیں میرا رب. ہماری ایک ماں نہیں ماننا کہ اس کو ہوتا ہے کہ اگر 2-4 دن اپنی ماں کو نہ دیکھیں، وہ ہمیں نہ دیکھیں. بچے تو سہ جاتے ہیں، لیکن مائیں، ان کو کس پل چین نہیں آتا. تو میرا سونا رب ہم پہ نگاہیں جمائے بیٹھا. ہائے میری بندیاں، میری بندیاں، میری لاڈلیاں جنہیں میں نے ہاتھوں سے بنایا، ان کے چہروں پہ دستے شفقت پھیرا. یہ میرے اس فائدے سے، اس سیل سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیاری کر رہی ہیں. یہ ڈور کریشر سیل ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوتے رہ جائیں اور ہمیں پتہ نہ چلے. اتن چیتی رمضان کا استقبال نہیں کرنا، پہلے سے پریپیئرڈ ہو جانا ہے. تو یہ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ ایک روایت موجود ہے کہ رجب میں شب معراج ہوئی ہے. تو ہمارا یہ بیٹھنا اگر شب معراج کے ذکر کے بغیر ہو جائے گا تو میرا خیال ہے یہ پھر عشق مصطفیٰ تو نہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی دفعہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں، مجھے پتہ ہے آپ درود شریف ضرور پڑھتے ہیں، اور 3 دفعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 1 دفعہ تو میں پڑھتی ہوں نا، جو بول رہا ہے وہ تو 3 دفعہ پڑھے گا تو آپ گھبراہ اٹھیں گے نا. لیکن آپ لوگ تو فارغ بیٹھے ہیں نا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، خوبصورت اسم آئے، تو اس وقت آپ 3 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں. کہہ سکتا ہے بندہ بڑی آسانی سے. خوب اس کو میں نے زندگی بھر پریکٹس کیا، اور دعویٰ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک یہ پاسبل ہے کہ ایک محفل میں ہم بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، تو جب ہم اٹھیں تو ہمارے پاس درود شریف کا ایک بہت بڑا خزانہ ہونا چاہیے جو ہماری قبر میں روشنی کا باعث ہو انشاءاللہ العزیز. تو یہ ملاقات رجب کی ایک روایت، مختلف روایات ہیں، لیکن رجب کی ایک روایت 27 رجب کے بارے میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اللہ کا پاک سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے لیے آپ خود نہیں گئے، لائے گئے تھے. عرش پہ بلائے گئے تھے اور لائے گئے تھے. یہ آفیشیل ملاقات تھی جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، قرآن کی 15ویں پارے کی پہلی آیت میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اور یہ متفقن علیہ حدیث امام بخاری لائے ہیں، اور اتنی
مضبوط اس کی سند ہے کہ تقریباً قرآن کے پائے کی یہ حدیث ہے. اور انصاری صحابی جن سے یہ روایت لی گئی ہے انہوں نے ایک ہی حدیث روایت کی اور اس حدیث سے انہیں اتنی محبت تھی کہ بعد میں جن اور صحابہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ واقعہ سنا وہ بھی آپ کے پاس جا کے اس کو دوبارہ سنا کرتے تھے. جیسے امام انس بن مالک، انہوں نے بھی حضرت مالک بن سیاست سے یہ روایت جا کے سنی ہے اور یہ ایک ہی روایت ان سے ہے اور وہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان کی گئی ہے. آپ کے جانے اور واپس آنے تک کا جو سفر ہے کائنات کو تھام دیا گیا، وقت تھم گیا، بستر گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا، کنڈی ہل رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے ہو کے آ بھی گئے. یہ عقل کی کسوٹی پہ اس واقعے کو پرکھنا نہیں ہے، اس میں عشق معیار ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا عشق، آپ نے اس کی تصدیق کی. اور بڑے بڑے مومنین صادقین متزلزل ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا میں تو اس بات پہ بھی ایمان لاتا ہوں کہ روزانہ آسمان سے ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اگر وہ آسمان پہ چلے گئے تو کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیول کا ہمیں یقین ہو سچائی ایمان کی صداقت پہ انشاءاللہ العزیز. اور اس ملاقات کے بارے میں جو روایت ہے وہ اس طرح سے ہے، مختصراً میں آپ کو بتاتی ہوں برکت کے لیے. یہ بھی ہماری رمضان کی طرف تیاری کی طرف ایک قدم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق، اپنے رشتے کو اس طرح سے جوڑ رہے ہیں کہ مجسم ہماری آنکھوں کے سامنے وہ پورا واقعہ تھم جائے. جس میں ایک روایت تو حضرت بی بی ام ہانی والی ہے کہ ان کے گھر آپ تشریف فرما تھے. یہ جو روایت میں آپ کو سنا رہی ہوں جس کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے، امام بخاری میں متفقن علیہ ہے یہ حدیث، صحیح مسلم میں بھی بیان ہوئی ہے. یہ انصاری صحابی مالک بن سیاست سے جو لی گئی ہے اس، اور انس بن مالک کا بھی اس میں اس پورے سلسلے میں نام آتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مختصراً میں آپ کو بتاتی ہوں، قصہ تو اتنا طویل ہے لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں سوئے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا. عرش سے سنہری رنگ کا تشت تھا جس میں قلب مبارک کو رکھا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا. دیکھیں عرش سے تشت آیا ہے لیکن زمزم سے بہتر پانی عرش پہ بھی نہیں ہے، یہی پانی ہے، اس سے دھویا گیا. پھر دوبارہ سینہ مبارک کو سیا گیا. ایک جانور پیش کیا گیا جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گدھے سے تھوڑا بڑا، خچر سے تھوڑا چھوٹا، براق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مدینہ لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. آپ کو وہاں 2 نفل پڑھنے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا. سواری پہ تشریف فرما کیسے تھے؟ روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ پہ بیٹھے تھے اور پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. مدینہ سے طور سینا، وہ درخت جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے، وہاں پہ بھی 2 نفل آپ سے کہا گیا، درخواست کی گئی، آپ نے 2 نفل پڑھے اور بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ سرزمین ہے جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. وہاں سے آپ براق پہ دوبارہ تشریف لے گئے اور مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ جہاں پہ نبی جن کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، مدین ان کا شہر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، وہاں پہ اترے، 2 نفل ادا کیے. پھر بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پہ، وہاں پہ بھی 2 نفل ادا کیے. وہاں سے بیت المقدس لے جایا گیا. تمام انبیاء پہلے سے موجود تھے، اذان اور اقامت نہیں ہوئی، ملائکہ بھی موجود تھے، اس کی بھی روایت موجود ہے. عشاء کے بعد اور فجر سے قبل کا وقت ہے، یعنی یہ درمیانی نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی. سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش قسمت ہیں، امام المرسلین کے امتی ہیں. پھر آپ کو 7 آسمانوں پہ لے جایا گیا. پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، دستک دی گئی، پوچھا گیا کون، تعارف کرایا گیا اور اس کے بعد وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملے. دوسرے آسمان پہ بھی یہی نوک کیا گیا. یہ اس میں بھی سبق ہے ہمارے لیے، اجازت لے کے جانا، چاہے پہلے سے پتہ بھی ہو.
دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ سب نے بھائی کہا، کیونکہ بنی اسرائیل سے وہ انبیاء ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوگی تو وہ مرحبا میرے بیٹے کہیں گے، کیونکہ ان کی نسل سے یہ جد امجد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح دستک دے کے اجازت لی گئی، مرحبا کہا گیا۔ پھر چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ نام اگر آپ کو ترتیب سے یاد نہ رہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان کیا، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ آئیا ہما یعنی یہ لفظ یاد کر لیں تو آپ کو یہ ساری ترتیب یاد ہو جائے گی۔ المدہ، آئیا، الف عین جے الف ہا میم الف، آئیا ہما، ٹھیک ہے۔ المدہ سے کیا بنے گا؟ آدم، عین سے عیسیٰ، یا سے یحییٰ، یا سے یوسف، الف سے ادریس، ہا سے ہارون، میم سے موسیٰ، الف سے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ ہمیں آئیہ ہما یاد رکھنے سے ہمیں یہ ترتیب یاد ہو جائے گی، اور وہاں سے پھر بیت المعمور عالم غیب کی یہ دنیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بیت المعمور کیا ہے؟ وہ عرش کا وہ خانہ کعبہ ہے جس کا سایہ اس زمین کے خانہ کعبہ پہ گویا ایک ہی زمین سے آسمان تک، ساتوں آسمانوں کے بیچوں بیچ، اور اوپر بیت المعمور ہے۔ یہ وہی بیت المعمور ہے جس پہ 70,000 فرشتے ہر روز طواف کرتے ہیں، اور سیم زمین کے کعبہ پہ بھی ایسے ہی ہے۔ اور جس نے ایک دفعہ یہ طواف کیا دوبارہ ان فرشتوں کی یعنی باری نہیں آئی، یہ قیامت تک سلسلہ چل رہا ہے۔ میرے رب کا ایک عالم الغیب کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے سے، ہماری عقل اس کو سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ عشق کے معاملات ہیں۔ مومن تو ویسے بھی ہمارا یوم الغیب جو ہے، ایمان غائب جو ہے وہ یہی ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ایمان لائے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ایمان لائے، آسمانی دنیا دیکھی نہیں ایمان لائے، ہم قبر کو جانتے نہیں ایمان لائے، دوزخ کو دیکھا نہیں ایمان لائے، جنت کو دیکھا نہیں ایمان لائے۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور یؤمنون بالغیب کی پٹی ہم نے آنکھ کھولتے پڑھی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا سے ساری باتیں جو قرآن و حدیث میں ہیں یہ بالکل سچ ہے۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا پہ گئے، بیری کا درخت، یعنی وہاں پہ وہ اخیر ہے سدرۃ المنتہا، یعنی بیری اور درمیانی جو یعنی ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔ اوپر سے فرشتے یہاں پہ اترتے ہیں، نیچے سے ادھر جاتے ہیں، تو منتہا اوپر والوں کی نیچے آتے ہوئے انتہا وہ اسٹاپ ہے، نیچے والے اوپر جاتے ہیں۔ اور پھر عرش مولا پہ دیدار ربی ہوا، سبحان اللہ، 1 to 1 ملاقات۔ وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے کہ ان پہ کی پر جلتے ہیں۔ پھر یہاں پہ تحفے کیا ملے؟ 3 بڑے تحفے ملے ہیں۔ 5 نمازیں، 50 فرض ہوئیں، لیکن ہر بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ آپ کی قوم یہ پوری نہیں کر سکے گی، کیونکہ میری قوم پہ گراں گزری، آپ واپس جائیں، کم کروا کے آئیں۔ تو پھر جب 5 رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ ہر باری میں 5 کم ہوئی۔ اور اس میں بھی علماء نے بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ پاک چاہتے تو ایک ہی دفعہ 5 کر دیتے، اللہ پاک تو جانتے تھے، لیکن یہ بار بار ملاقات کرنا محب اور محب کی ملاقات کا ایک ذریعہ تھا۔ قربان جائیں اس محبت پہ، اس عشق پہ، اس آفیشیل ملاقات پہ۔ اور پھر یہ 5 نمازیں رہیں گی، اور ساتھ ہی یہ بھی ہمیں تحفہ مل گیا کہ پڑھیں گے 5 اور اجر ملے گا 50 نمازوں کا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور ہماری نمازوں میں استقامت ہو، ہم اسے قائم کرنے والے بنیں اور صاحب ترتیب رہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، قرآن کی ہر سورت کا ایک نچوڑ ہے، ایک دل ہے، تو سورۃ بقرہ کا نچوڑ وہ آخری 2 آیات ہیں، اور یہ 2 آیات تحفہ ملی ہیں۔ مہمان گھر آتا ہے تو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں نا، نمازیں تحفہ آئی ہیں، سارا قرآن زمین پہ اترا ہے، یہ عرش پہ دی گئی ہیں، کیا ہے اہمیت ہے ان کی۔ اور پھر تیسری سب سے بڑی خوشکن بات، آج ہماری دن کی کلاس میں پچھلے 2 دنوں سے ہم استغفار پہ بات کر رہے ہیں، توبہ پہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں پہ، تو لوگوں کے بڑے کوسچن تھے۔ تو تیسرا تحفہ کیا ملا؟ یہ ان لوگوں کا جواب ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی میں معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، اگر میرا بندہ دل سے توبہ کرے، توبہ مانگے، گناہ پہ اصرار اور مداوت اختیار نہ کرے۔ تو لہٰذا 3 تحفے ہیں،
اور اس میں سے یہ تحفہ سارے تینوں ہی بڑے بہترین خوبصورت، کیونکہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومن کی معراج ہے، ملاقات ہے نا، ملاقات پہ یہ تحفہ دیا گیا ہے، تو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بھی اللہ پاک انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ اب یہ ہے کہ اس پورے سفر میں جو ہم نے مختصراً اس کو دیکھا ہے رجب کی برکت سے، اس پورے سفر کے دوران یہ جو ٹور لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، عرشوں کا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا، اس سے ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ کیونکہ باتیں ہم پڑھتے رہے، ہم سنتے رہے، ہم نے کہا کہ ہم نے بڑے درس لیے، صبح قرآن کلاس لی، پھر ہم نے سیرہ کلاس لی، پھر ہم نے قرآن تفسیر کلاس لی، پھر ہم نے ذکر درود شریف گیدرنگ میں بیٹھے، پھر رات کو ہم نے اسپیکر سیریز میں بیٹھے، لیکن اس پوری سلسلے میں ہمیں سیکھنا ہے کہ شام میں ہم بیٹھیں تو کنکلوڈ کریں کہ اس کا ایسنس نکالیں کہ سو وٹ وی گاٹ، ہمارے پلے کیا پڑا اور اگلے دن ہماری زندگی میں وہ شامل کتنا ہوا۔ وی شوڈ بی پریکٹیکل۔ اگر ہم نے سیکھا کچھ نہیں لرننگ کے بغیر اٹھ کے، تو وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے چھلنی میں دودھ آپ نے ڈالا اور آپ اپنی طرف سے اس چھلنی کو بھرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ چھلنی بھری نہیں ہے، خالی رہے گی، چاہے آپ پورے دن کی 10 کلاسز میں بھی چلی جائیں۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ وہ چھلنی ہم خالی لے کے اٹھ جائیں۔ ہمیں اپنے دامن کو چھید سے بچانا ہے، اور وہ کیسے بچیں گے کہ ایک ایک لمحے سے سبق لینا ہے۔ اب گناہوں سے بچنا کیسے ہے؟ معاف تو ہو جائیں گے، توبہ کی توفیق اگر ملے گی کریں گے، لیکن یہ نہیں کہ گناہوں پہ ڈٹائی اختیار کی جائے کہ اب بھی اللہ بخشے گا، نہیں نہیں نہیں، بخشش مانگنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہجرت کرنی پڑے گی خیر کی طرف، شر سے نکلنا پڑے گا۔ اور وہ کیسے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جب ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اگر کوئی جرم کریں گے تو سزا کیا ملے گی۔ اب اس پورے واقعے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے ہیں تو کفار تو بغلیں بجا رہے تھے نا کہ اب یہ کیسے ثابت کریں گے کہ اب تو یہ سائنس کا دور ہے نا، اب اسے پروو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت آپ سوچیں کہ 1500 سال پہلے تقریباً کہ ایک صحرا میں ایک ہستی یہ کہہ رہی ہے، لیکن کون مانے گا؟ آج تو یہ ٹیلی کمیونیکیشن اور سوشل میڈیا اور وائرلیس سسٹم نے یہ سارا کچھ پروف کر دیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہم فیس ٹائم کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ دور دراز بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے، خلائی سفر نے اس کو آسان کر دیا سمجھنا کچھ حد تک، لیکن اس وقت یہ کتنا ناممکن تھا۔ بلکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سوال کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ گھبرایا، کیونکہ آپ وہاں مسجد اقصی کی محرابیں گننے تو نہیں گئے تھے نا، پلر گننے تو نہیں گئے تھے، وہ تو یہ سوال کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کیسے جواب دیں گے۔ تو میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصی پوری تصویر دکھا دی۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا۔ دعا کریں کہ ہمارے ساتھ بھی جب اس سوال و جواب ہوں تو لکھے ہوئے جواب سامنے آ جائیں، پیپر آؤٹ کر دے میرا رب، اور ہمارے لیے ایسی آسانی ہو جائے، ویژولائز ہو جائے ہر چیز ہمارے سامنے، کوئی غلطی نہ ہو، کچھ غلطی نہ ہو انشاءاللہ العزیز۔ تو اب اس سفر کے دوران آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ لوگ اس بات پہ بھی بحث کرتے ہیں، ہمیں بحث تو کرنی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آگ اور پانی سامنے پڑا ہو تو ہم ان دنیا دار آنکھوں سے بھی دونوں کو ایک وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو جب میرے رب نے عرشی سیر کرائی ہے تو آپ کے وجود میں کیا کیا صلاحیتیں، کیا کیا عطا فرمایا، کیا موڈیفیکیشن کی ہوگی کہ آپ نے جنت اور دوزخ کے نظارے، ساتوں زمینوں آسمانوں کے نظارے کیے ہیں، انبیاء سے ملے ہیں، روح سے نہیں مجسم ملے ہیں، رب ذوالجلال سے مجسم ملے ہیں۔ تو ہم اس بات پہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ دوزخ کیسے دیکھ لی تو جنت کیسے دیکھ لی تو اتنے ٹائم میں کیسے واپس آ گئے، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ آمنا و صدقنا۔ تو حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی بے آبروئی کرتے ہیں۔ اب ہم سب سوچیں کہ اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا جرم جسے ہم زبان کے ذائقے کے لیے کرتے ہیں، ہم غیبت نہ بھی کریں، ہم غیبت سن کے چسکے لیتے ہیں، ہم غیبت کی محفل میں امیر محفل بن کے بیٹھتے ہیں،
ہم اس میں لقمے دیتے ہیں، بغلے بجاتے ہیں اور ہنستے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، آنکھوں کے اشارے کرتے ہیں اور غیبت کرنے والے کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کے لیے اپنی باڈی لینگویج کو استعمال کرتے ہیں۔ سزا تو دیکھیں، تانبے کے ناخنوں سے گوشت نوچ نوچ کے کھانا، ہم میں سے کون ہے یہ سہ سکے؟ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس میں سے گزرے۔ اب ہمیں جو رمضان کی پریپریشن کرنی ہے، اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غیبت کو چھوڑنا ہے۔ سننا کرنا آنکھوں سے، سوچوں سے، دماغ سے، جسم سے، وجود سے، قدموں سے نہیں کرنی، نہیں کرنی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر سے بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے اور وہ ٹرانسپیرنٹ پیٹ تھے، سانپ پیٹوں کے اندر نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ کیا کریں کہ ہم اپنے بچوں کو پروفیشنل ایجوکیشن دلانے سے پہلے استخارہ کریں اور سوچیں کہ اس ڈگری کے بعد، انڈر گریڈ ہونے کے بعد یا ماسٹرز کرنے کے بعد وہ جس فیلڈ اور ڈپارٹمنٹ میں جائے گا کہیں رزق حرام تو نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فائنانس کی ڈگریاں دلاتے رہیں اور پتہ چلے کہ سودی لین دین اور سودی لکھت پڑھت میں ہمارا بیٹا گواہ بن کے بیٹھا رہا۔ یہ سوچنا پڑے گا کیا ہم وہ ٹرانسپیرنٹ سانپوں سے بھرے پیٹ برداشت کر سکیں گے؟ آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی بن جاتے جیسے پہلے تھے، اور یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا، بنتے تھے کچلے جاتے تھے، بنتے تھے کچلے جاتے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ لوگ نماز میں کاہلی کرتے تھے۔ کیسے حفاظت کریں اپنی نمازوں کی؟ ہم اپنے کھانے پینے کے بارے میں تو بڑے کیئرفل ہیں، ناشتے میں ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم برنچ میں کیا کھائیں گے، لنچ میں کیا ہوگا، ڈنر میں کیا ہوگا، سپر میں کیا ہوگا، شام کی چائے کے ساتھ کیا ہوگا، رات کو دودھ میں بادام کھائیں گے یا اس میں شہد ڈالیں گے، ڈرائی فروٹ میں کیا لیں گے۔ کیا ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اسکیجول نمازوں کے ساتھ کریں؟ کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو کیا ہم یہ سزا افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہماری نمازیں کیوں چھٹ جاتی ہیں؟ ہم صاحب ترتیب کیوں نہیں بن رہے؟ ہم نماز پہ ٹھونگے مار کے اٹھ کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا مسلے پہ دل کیوں نہیں لگتا؟ اگر یہ روایت جو میرے نبی نے حق سچ آنکھوں سے دیکھا اور جو بتانے والے ہیں ان کے شہر کے دشمنوں میں نے بھی انہیں صادق اور امین کہا تھا، یہ خبر لانے والے سچے ہیں، خدا را یہ سچے ہیں۔ انہوں نے وہ آگ دیکھی ہے، وہ شعلے دیکھے ہیں، وہ زخم دیکھے ہیں۔ ہمیں ان کی بات پہ یقین کرنا ہے۔ ہم ایمان زبان سے نہ صرف لائیں، اپنی نمازوں کو پکڑ لیں۔ خدا را میں بھی اور آپ بھی، آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے اور کاٹے جاتے اور پھر یعنی وہ خبیث درختوں اور جہنم کے پتھروں کو کھا رہے تھے اور شرمگاہیں چیری کاٹی جا رہی تھیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ چر رہے ہیں، اونٹ بیل جیسے کھاتے ہیں نا، آج یہاں مال جمع کیے اور کھا کیا رہے ہیں؟ کانٹے دار خبیث درخت جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں، پیسے سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے 2.5% بہت بڑا ہے۔ یہ ہم اپنے اولاد، اپنی نسلوں کے مالوں پہ پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، سیکیورٹی گارڈ لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم قبر کی چند فیٹ نیچے زمین میں اتر جائیں گے تو ہمارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، تو ہمارے بچے بانٹ لیں گے اس مال کو، ویکیشنز پہ جائیں گے، کہاں کہاں لگائیں گے، لیکن ہم اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں سے پاس سے ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت تھا اور ایک ہانڈی میں کچا سڑا ہوا بدبودار گوشت۔ یہ لوگ پکا ہوا اچھا گوشت چھوڑ کے سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے، پکا ہوا نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال طیب عورتیں ہیں مگر وہ زانیہ فحشہ عورتوں کے ساتھ شاباشی کرتے ہیں اور صبح تک کسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور طیب عورتیں چھوڑ کے فحشہ عورتوں کے ساتھ، اور عورتیں اپنے طیب شوہر چھوڑ کے فحشہ مردوں کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچائے۔ اب واقع معراج کی کوئی خاص عبادت ہے 27 رجب کو؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ روایت موجود ہے تو اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے،
کوئی مسنون ذکر موجود نہیں ہے. اس عظیم الشان واقعے کی تفصیل جو حدیث میں ہے اور جو قرآن کی آیت ہے 15ویں پارے کی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. روٹین سے ہم رجب میں روزے رکھ رہے ہیں. 27 رجب اگر بیچ میں آ جاتا ہے ہم رکھ رہے ہیں روزے تو آپ رکھ سکتے ہیں. خاص یہ سوچ کے کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا ہے آپ نہیں رکھیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم روٹین سے کیونکہ رجب کے روزے ماشاءاللہ بارک اللہ سبھی رکھ رہے ہیں تو آپ اگر رکھ رہی ہیں تو ضرور رکھتی چلی جائیں. نیت کو درست کر لیں. درود شریف استغفار کثرت سے ہم پڑھ رہے ہیں صاحب, تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں, صلاۃ تسبیح پڑھ رہے ہیں, آپ وہ کرتی رہیں. 1 کروڑ درود شریف کی نیت سب نے آلریڈی کی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین, اور کافی لوگ اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں. جو 5000 روز پڑھتے ہیں تو سال پہلے ہم نے یہ نیت باندھی تھی تو وہ تو کافی آگے نکل گئے ہیں. جو 2000 پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا 60,000 ماہانہ ہوتا ہے. جو 1000 پڑھتے ہیں ان کا 30,000 ماہانہ ہوتا ہے. وہ بھی ریس میں کافی آگے جا رہے ہیں. انہوں نے گول سیٹ کیا ہوا ہے, ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اگر اسی دوران ہمیں موت بھی آ جاتی ہے تو اس کے ہاں یہ تو ہوگا کہ یہ وہ میری بندیاں ہیں جنہوں نے 21ویں صدی میں گھٹاؤں میں بہکی ہوئی اداؤں فضاؤں میں اندھیری نگری میں انہوں نے میرے حبیب پہ درود شریف پڑھنے کا سوچا تھا. یہ بات ہی میرے رب کو بڑی پسند آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. اس لیے ہم نیت کریں, نیت کر لیں. اور درود شریف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ سورت احزاب کی آیت 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, اگر آپ یہ پڑھ لیا کریں تو اس کے بعد صبح تھوڑی سی پڑھ لیں, 1 تسبیح پڑھ لیں تو بہت اچھا. اس کے بعد درود شریف چالو ہو جاتا ہے. اور یہ آیت ڈپریشن سے بھی بچاتی ہے, آسودگی دیتی ہے, سکھ چین آ جاتا ہے, تھکتا نہیں ہے بندہ. کیونکہ فرشتے اللہ عز و جل یہ سب رحمتیں ہیں نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ برسائی جا رہی ہیں, اور جو ان سے عشق کر رہے ہیں مومنین ان پہ بھی چھینٹے پڑ رہے ہیں اور بہت بہت پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. دعا کریں ہماری نسلوں پہ بھی پڑھتے رہیں انشاءاللہ, اور اس کی رحمتیں ہوئی رہیں, ان کا فضل اور کرم ہوا رہے, وہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑیں. اور آج کی اس مجلس میں نئے آنے والوں کے لیے کہ ہم نے تیاری کی تھی کہ ہم نے رمضان کے لیے کیا کرنا ہے, استغفار کرنا ہے, اخلاق پہ محنت کرنی ہے, روحانیت کو بڑھانا ہے, رب کی انگلی پکڑ لینی ہے, پھر وہ جب بھی ڈال لے گا, گناہ سے بچنا ہے, نفلی روزوں رکھ کے عادت ڈالنی ہے, اور تلاوت قرآن پاک قرآن سے جڑ جانا ہے, نوافل کا اہتمام کرنا ہے تاکہ تراویح کے لیے تیاری ہو جائے, اور گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنی ہے, اذکار بڑھانے ہیں, تسبیح مسلح سے تعلق بڑھانا ہے, اپنے دنیا کے سارے کام میڈیکل چیک اپ وغیرہ سب کرا لینے ہیں, فیملی گیدرنگز اب بھی جلدی جلدی کر لیں, افطار پارٹیوں کے نام پہ کچھ نہیں کرنا, بیک ہوم پہ ضرورت مند ہے ہم اپنے سارا کچھ وہاں بھیجیں گے, اور گھر کو بھی تھارولی آرگنائز کلازٹ صاف سب کچھ کر لینا ہے. پھر ہم نے واقعہ معراج کو مختصراً پڑھا اور اس کا نور حاصل کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو جوڑا. ہم نے پرسونیفائی کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا واقعہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کریم ان نگاہوں کو دوزخ کی آگ نہ دکھائے, ان کانوں کو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی کوئی بری خبر نہ سنائے, وہ اس دیس کی ہو یا اس دیس کی ہو, اچھی اچھی خبریں سنیں. اللہ پاک کا شکر ہے کہ زبانیں سلامت ہے, بول رہے ہیں, کان سلامت ہے, سن رہے ہیں, اور اعضاء سلامت ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو صحت سلامتی اور عافیت عطا فرمائے. دعا کے لیے متوجہ ہوں, رجب ہے, شب جمعہ ہے, ساری قبولیت کی گھڑیاں ہیں, مائیں ہیں, دکھی ہوئی مائیں بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, مریض بھی ہیں, وہ میرا سونا رب اس مختصر سی جماعت پہ اپنی رحمت شفقت کی نظر ڈالے گا, اور انشاءاللہ قبولیت اندلہ ہو جائے گی. درود شریف توجہ کے ساتھ پڑھ کے استغفار کریں, اور یہ تصور کریں کہ ہم اپنے سارے گناہوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہو گئے اور کہہ رہے ہیں اللہ یہ گٹھڑیاں اٹھا کے لے آئے, بھری ہوئی ہیں, اٹھانے سے بھی قاصر ہیں, ترو کے لے کے آئے ہیں. اللہ کریم ان سے ہماری نجات کر دیں, ان سے ہماری جان چھڑا دیں, آئندہ ہم ان کو اکٹھا نہیں کریں گے. اللہ کریم ان کے اور ہمارے درمیان میلوں کی مسافت کر دیں. اس توجہ کے ساتھ بیٹھے کہ ہم
भागे हुए भगोड़े थे, हमारा रब मोहब्बत की रस्सियों से बांध के हमें शब जुमा में ला के उसने बिठा दिया। अब गुनाहों की पोटलियां वो फरिश्तों से कहेगा कि डिस्कनेक्ट कर दो इनसे। इन बंदियों ने दिल जान से तौबा मांग ली है, मेरे दरबार में हल्की फुल्की होके आ गई हैं, और मैं अब इन्होंने अपने गोल सेट कर लिए रमज़ान के लिए। अब मैं इनको अपनी पनाह में ले लेता हूँ शैतान मरदूद से, और इनकी ये वक्त में ईमान में बरकत डाल देता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जैसा हमारा गुमान है वो हमारे साथ वैसा ही कर देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। या करीम, या करीम, या करीम, या करीम। ऐ मेरे करीम मालिक, तूने हमारे गुनाह माफ़ कर दिए, हमारी तौबा कबूल कर ली। इस पे हम तेरा करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं, और तेरा वादा है शुक्र करोगे तो नेमतें बढ़ा दूंगा। अब तू हमारी नेमतों को बढ़ा। अल्लाह करीम, हम हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, उम्मत के जिन्नो इनस के लिए ये दुआ कबूल फरमा। ज़िंदगी भर जो मांगा और आफियत बरकत से कबूल हुआ, जो मांग रहे हैं और जो मांगेंगे, अल्लाह करीम उस सारे के सारे को हमारे आबा के लिए, हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, और पूरी उम्मत के जिन्नो इनस के लिए फर्दन फर्दन कबूल फरमा ले। ऐ मेरे करीम मालिक, ऐ मेरे सोने आका, हम सब डर गई। अल्लाह करीम, हमने दोज़ख के हवाल सुने, हम सब डर गई। अल्लाह करीम, ये 1400 साल पहले की बात, लेकिन कुरान और हदीस में अभी तू जिंदा, तेरा कलाम जिंदा। अल्लाह करीम, ऐ मेरे करीम मालिक, हमें बड़ा डर लगा है सादिक और अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुन के, जो ये खबर लाए कि उन्होंने आग देखी, उन्होंने दोज़ख देखी, दोज़खियों के अंजाम देखे, जहन्नम की दहकती भड़कती आग देखी, शोले उगलती, जिस्म जान से चिमटने वाली आग देखी, जो दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा है। वहाँ के आग के लिबासों का जिक्र है रवायात में, आग के बिस्तरों का, आग के साइबानों का, आग की छतरियों का, आग की बेड़ियों का, आग की जंजीरों का, आग के कोयलों का, अल्लाह करे आग के हथौड़ों का, गुजर्स का, तपाइयों का, तख्तियों का, चटाइयों का। ऐ मेरे करीम मालिक, उन जहरीले सांपों का जो सूदखोरों के पेट में भरे जाएंगे। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, थोर के कांटेदार दरख्त जो ज़कात न देने वालों को खाने पड़ेंगे। अल्लाह सोने, बड़ी गलतियां हो गई हैं, हमसे ये सब कुछ सहा नहीं जाएगा। हम बड़े कमज़ोर हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं। हमें आग से डराया गया, कुरान की एक एक आयत ने हमें डराया, लेकिन हमने ज़ुबान से तो नहीं जटलाया, लेकिन करतूतों से आलमोस्ट जटलाया। हम इकबाले जुर्म करते हैं। हम सारे दाना बीना लोग, होश गोश रखने वाले, बड़ी गलतियां कर चुके हैं। हमसे बड़े नुकसान हो गए, उम्र के इतने साल बीत गए, अब हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा, जिंदगी की शाम, हम तने तनहा गुनाहों के बोझ लिए, लेकिन तूने आज हमारी गठरियां हमसे उतार ली, गुनाहों का बोझ हमसे उतार लिया। तेरी बड़ी मेहरबानी है मेरे रहमान मालिक, हमें ऐसा कर दे कि आइंदा कभी हम गुनाह की तरफ ना जाएं। सोने, हम फिर गलतियां कर देंगे, हम बशर जो हुए, पर तू हमें बचा ले। आज कोई हमारे साथ, हमारी नस्ल और उम्मत के साथ कोई ऐसी, अल्लाह करीम, कोई ऐसी सेफ्टी की शील्ड लगा दे कि गुनाह हमारे करीब ना आए, गुनाह हमारे करीब ना आए। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, हम तेरे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं पाते, कोई हाजत रवा नहीं पाते। अल्लाह करीम, हमें बड़ा डर लग गया आग से। प्लीज़ आप हमें दोज़ख की आग से बचा लें, क्योंकि कुरान में दोज़ख की आग का ज़्यादा बार जिक्र आया है। अल्लाह करीम, हमें बड़ा डर लगता है। हमें इस जिंदगी में भी बीमारियों की आग से बचा, जादू की आग से बचा, डिप्रेशन की दोज़ख से बचा। अल्लाह सोने, हम इस दुनिया में भी तुझसे खैर पाते हैं, खैर चाहते हैं, खैर मांगते हैं। अल्लाह करीम, हम खानदानी फ़कीर, अल्लाह करीम, तू जो हमारी तरफ नाजिल करे हम उसके मुताज, हम फुकरे, तू गनी। अपने अपने खासुल खास खजानों के मुंह खोल। जादू जिन्नात, अल्लाह करीम, घरों में डेरे डाल लिए, हर दूसरा घर जादू सीखना सिखाना, क़यामत की निशानियां पूरी हो रही हैं, लेकिन हम कमज़ोर बंदे हैं। घर झगड़े, तलाक़ें,
माँ बाप बच्चों की जिंदगी के हम सफरों के तलाश, और हम सफर मिले तो नौबत तलाकों झगड़ों तक आ गई, ताने गाली गलोच तक आ गई। अल्लाह करीम माशी बदहाली ने डेरे डाल लिए, लोग हराम खाने पे मजबूर हो गए, रिश्वत चोरी चुगली झूठ आम हो गया। अल्लाह करीम हमें उस आग से भी बचा और इस आग से भी बचा। घरों में बीमार पड़े हैं, मरीज पड़े हैं, अल्लाह करीम हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं और दुनिया जंग की लपेट में है। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें जब एक दूसरे पे हमले करेंगे तो वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे हैं। मेरे सोने मालिक, उम्मत को बचा, उम्मत पे रहम कर, उम्मत पे तरस खा। अल्लाह अल्लाह, हम क्या करें, हम किधर जाएं, तेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं है, तेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह सुने, हमारे तो खाने भी बेबरकत, बाजारी खाने लमा लमा हमारे दस्तरखानों में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अल्लाह करीम, हम निजात चाहते हैं लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में हमारे मेज पे पहुंच जाते हैं। हम सूद से बचना चाहते हैं लेकिन क्या करें, हमारी तो छतें भी वो बोझ लिए हुए, हमारी तो गाड़ियां भी वो बोझ ली हैं, हमारे तो बच्चों के तालीमी कैरियर में भी वो सैफ के सूद उठाए फिरते हैं। अल्लाह करीम, उनकी तो नौकरियों में भी सारा कुछ सूदी, उनकी तो तनख्वाहें भी सूदी सिस्टम से। अल्लाह करीम, हम इस निज़ाम में कितना फंस गए, हमें बड़ा डर लगता है, तू हमें बचा ले हराम माल से, हराम रिस्क से, हराम लिबास से। हमारी बच्चियां ससुराल में अल्लाह करीम पिस रही है, उनके दुख नहीं देखे जाते। अल्लाह अल्लाह, हम किधर जाएं, हम कहाँ जाएं, कर्जों के तोक हैं जो हमारे गलों में पड़े हुए हैं, नफ्स शैतान की बेड़ियां हैं, हमारे पास कोई बचाव की जगह नहीं है। मेरे करीम मालिक, हमारी झोलियों में रिहाई डाल दे, हमारे चेहरों को रसवा होने से बचा, यहाँ भी वहाँ भी, हशर में भी नशर ना करना। और यहाँ घरों के अंदर इस सोशल मीडिया ने अल्लाह करीम हमारे नशर होने के बंदोबस्त कर लिए हैं। मेरे मालिक, तू बचा ले, किसी तरह से हमारे बच्चों की जवानियों को बेदाग रख, उन्हें बचा ले दुनिया के दुखों ने, औलाद की बेरा रवियों ने। अल्लाह करीम, होश होश आवास जवान बच्चों ने खोए हैं, इतनी बुरी आदतें, इलतें जिलतें किलतें उनको चिमट गई हैं। माएँ रोती हैं अल्लाह करीम, वो तेरे सामने चीखो पुकार करती हैं। अल्लाह करीम, हम सारी माएँ तेरे सामने इस वक्त अपनी झोलियां फैलाए बैठी हैं। ऐ मेरे करीम मालिक, हम अपने बच्चों को बड़ा प्यार करती हैं, तू भी उन्हें पाक कर, उन्हें ऐसा बना तुझे पसंद आए, उन पे अपनी रहमत ढेल, उनको थल पथल कर दे अपनी रहमत में। उनसे नशे तू छुड़ा सकता है, उनसे सिगरेट बीड़ियां वीड्स तू छुड़ा सकता है। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, उन्हें वीड्स का इश्क, लड़कियों का इश्क, सोशल मीडिया का इश्क, गाड़ियों का इश्क, अल्लाह क्या उनको इश्क लग गए हैं। मेरे मालिक, उन्हें अपना इश्क दे दे, उन्हें कोई ऐसा यू टर्न दे दे कि वो तेरे बन जाएं, तुझसे जुड़ जाएं। देश प्रदेश में तो उनकी इज्जतें, इस्मतें, दुपट्टे, आंचल, अल्लाह करीम बचा ले, तेरी बड़ी मेहरबानी है। ऐ मेरे करीम मालिक है, मेरे सोने आका, इतने लोग दुआ के लिए कहते हैं कि लगता है हर घर में आग लगी है। अल्लाह करीम, जो हमें अपना दुख बताता है वो अपने पेट से कपड़ा उठाता है, ये कितना मुश्किल काम है। वो अपना पेट हमारे सामने खोल देता है, अपना शर्म बरम खोल देता है। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, तू उनके दुख दूर कर दे। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, हमारे पास तो सिर्फ कंधा है जिस पे वो सर रख के रोए, लेकिन हमारे पास कोई मरहम नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ तेरे नाम का आसरा देते हैं। हमारे घर खाली, हमारा ईमान कमजोर, वजूद कमजोर, हम खुद कमजोर, हमारे लगते लाए कमजोर, हम भूदे, अल्लाह करीम, हम खोखले, लोग हमें क्या समझते हैं, हम खाली पांडे हैं। तो उनके दुख दूर कर दे, उनको मरहम रख दे। अल्लाह करीम, माएँ तड़पती हैं, बच्चों की जवानियां खत्म हो रही हैं। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, बालों में सफेदियां, अल्लाह करीम, चेहरों पे झुर्रियां, माएँ बेटियों बेटों की उम्रें छुपाती फिरती हैं रिश्तों की तलाश में। अल्लाह सोने, ये कैसे मीठे झूठ, मीठे जहर हमें लग गए हैं। मेरे मालिक, तू इनके बेहतरीन, आलीशान, नेक, सवाले हम सफर दे दे, आसान कर दे इस काम को। करीम मालिक, हमसे नहीं होगा, हमें कोई अक्ल दानिश नहीं, कुछ भी नहीं है, हमें नहीं ढूंढे जाते रिश्ते। तू तू दे दे, बांट दे, तू मेरे मालिक, तू मेरा सखी दाता, तू मेरा आका।
बांट दे हर जोज, हर एक को इज्जत से अल्लाह करीम, इज्जत से उनके शर्म भरम बचा ले, उन्हें हलाल की राहें दे दे, वरना वो आराम में पड़ गए मेरे मालिक। सोशल मीडिया ने उनके दीदों का पानी मार दिया है। ए मेरे करीम मालिक, जवानियां बचा हमारी नस्लों की। अल्लाह करीम, माँ बाप के बुढ़ापे भी बचा, शैतान ने उन पे भी जाल तान दिए। अल्लाह करीम देश परदेश में खैर रख। अल्लाह करीम ये रशिया और यूक्रेन, ये जो जंग शुरू हुई है मेरे मालिक, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तू करम कर दे, तू करम कर दे कायनात पे। कितने सालों से अल्लाह करीम हमारा कश्मीर किस कर्फ्यू का शिकार है। अल्लाह करीम, हम हमारे शर्म भरम पर्दे हजाब रबाए के पीछे, अल्लाह करीम इंडिया में क्या आग लगी हुई है मेरे मालिक, तू बचा। तेरी बड़ी मेहरबानी है, तेरे सिवा कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह करीम मेरे देश की खैर, मेरे परदेश की खैर, हर एक की गाड़ियों सवारियों घरों ईमान औलाद माल लफ्ज बोल, अल्लाह करीम इल्म हिल्म इखलास मार्फत सबकी खैर, सबको बढ़ा। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, हमारे माँ बाप, हमारे प्यारे और असल से अब तक जितनी मखलूक इस दुनिया में आई चली गई, सबको बख्श दे, कब्रों को कुशादगी वसत। अल्लाह करीम जो इस रुए ज़मीन पे ईमान की दौलत के साथ, अल्लाह करीम कलमे का काम हमसे, नस्ल से, उम्मत से ले, इखलास तासीर आजजी के साथ, अल्लाह करीम बड़े बोल से बचाना, बड़ी बातों से बचाना, तकब्बर से बचाना, आजिज रखना, मस्कीन रखना, मस्कीनों के साथ मारना, मस्कीनों के साथ उठाना, हमारे बड़े बोलों पे हमारी पकड़ ना करना। अल्लाह करीम बड़े लोगों ने दुआ के लिए कहा है, जितनी बहनें बैठी हैं अल्लाह करीम इनके शोहर सर के ताज, जिनके गुजर गए हैं उनकी कब्रों को वसत दे, जिनके हैं उन्हें सलामत रख, कि जिन्होंने इन्हें वक्त निकाला यहाँ पे बैठने की, काम करने की तौफीक दी। अल्लाह करीम हमारे एक भाई परवेज़ महमूद हैं, उनके बारे में ख़बर आई है, अल्लाह करीम ब्रेन सर्जरी, उन पे रहम करें। अल्लाह करीम हमारी जो सारी ऑर्गेनाइज़र बच्चियां हैं, अल्लाह करीम इनके पेरेंट्स, इनके ससुराल और बिलखसूस नाहिद जी ने अपनी इन-लॉज़ के लिए दुआ के लिए कहा है, अपनी पेरेंट्स के लिए। अल्लाह करीम हर एक के पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स, एक एक बंदा जो जहाँ बैठा है उन सब के लिए ये दुआ कबूल फरमा। अल्लाह करीम मांगने का कोई तरीका सलीका नहीं, लफ्ज़ गूंगे बांझ, हमारे लफ्ज़ बड़े बेनूर हैं, तो इनमें नूर डाल दे, इखलास डाल दे, तासीर डाल दे, काबिल नहीं, कबूल कर ले, हमसे इस अमल को कबूल।